अस्सलाम वालेकुम। तिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। ज़ंदान ज़ात फ़ातिमा नियाज़ी, किस्त नंबर 35। इस्लामाबाद का मौसम आज कुछ ज़्यादा ही खुशगवार था, या तूबा ने ही मौसम की खुशगवारी पर अब जाकर ध्यान दिया था। वो यही सोचते टेरेस के जंगले पर बैठे कोयल के जोड़े को देख रही थी, जो अपने आप में मगन बड़ा ही खूबसूरत साज छेड़े हुए थे। दूर पहाड़ों का सब्जा और इनके नीचे से गुजरती सड़कें, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की भीड़, हर मंजर ही दिल को छू रहा था। वो बाल खोले छोड़े चेहरे को हल्के फुल्के मेकअप से सजाए बड़े ही अच्छे मूड में थी। बीबी, आकर नाश्ता कर ले, ब्रिगेडियर साहब की हिदायत है। आती हूँ हो रे। उसने मुलाजमा को जवाब दिया और अपना फ़ोन लेने कमरे की तरफ बढ़ी। अगले 2 मिनट में वो सीढ़ियाँ उतरती डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई। वहाँ सभी मौजूद थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उसे ताजगी से मुस्कुराते सबकी तरफ देखा और कुर्सी संभाल कर बैठ गई। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? अजीज़ खान की खोजती निगाहें इसके खिले खिले चेहरे का तवाफ कर रही थी। मैं बिल्कुल ठीक। मॉम, आमलेट दीजिएगा ना? ज़रूर लो, अच्छे से खाओ। वो भी बेटी का खुशगवार मूड और हल्का फुल्का अंदाज देखकर मुतमईन सी हुई थी। गुजरे कई महीने इनके लिए एक इम्तिहान से कम न थे। तूबा की बदली और बुझी बुझी शख्सियत तमाम अफराद के लिए एक सबर आजमा अमर थी। आज मैं शॉपिंग करने के लिए करीबी मॉल और फिर सैलून जाऊंगी मॉम। चलेंगी? ज़रूर, क्यों नहीं? वो मुस्कुराकर बोली। मैं भी ज्वाइन करता, लेकिन सैलून जा रहे हो तो फिर किसी और दिन। बाहर डिनर भी करेंगे। आप ज्वाइन कर सकते हैं डैड, हम सैलून किसी और दिन चले जाएंगे। इब्राहिम भाई? ना बाबा, मुझे तो माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे शॉपिंग प्लान में कभी शामिल नहीं हो सकता। वो कानों को हाथ लगाता उसे हंसने पर मजबूर कर गया। वैसे तुबा बेटे, वसीम बुखारी की फैमिली आना चाहती थी। मैंने तुमसे राय ली थी ना, और तुमने मुझे मुस्बत इशारा भी दिया था। वो आपके दोस्त हैं, जब चाहें आ सकते हैं, लेकिन वो इशारा क्या मैं वापस ले सकती हूँ? तुबा का लहजा धीमा और संजीदा हुआ। मेज़ पर एकदम से खामोशी छाई थी। कमांडर हाशर आया था। क्या उससे ऐसे किसी मामले पर बात हुई है? क्या तुम दोनों के दरमियान कुछ और ताल्लुक है, काम के अलावा? वो फौरन मुद्दे पर आए थे। बराह रास्त बात नहीं हुई डैड, लेकिन अब मामला यकीनन पहले जैसा नहीं है। मुझे एक गलत फहमी हो गई थी। कैसी गलत फहमी? आपके तुबा की माँ फिक्रमंदी से पूछने लगी। इब्राहिम ने भी अखबार एक तरफ रख दिया। मैं अभी तफसीलात नहीं बता सकती। कमांडर हाशर ने कहा वो अगली दफ़ा यहाँ अकेले नहीं आएंगे। वह चमकती आंखें दमकती रंगत लिए बाप की तरफ देख रही थी। अजीज़ खान ने उसकी बात पर सरखम किया। दैट्स ग्रेट। तुबा, हमारी कोशिशों का मकसद तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती या अपनी मर्जी मुसल्लत करना नहीं था, बल्कि हम नहीं चाहते थे कि तुम एक बेबुनियाद ताल्लुक और शराब के लिए अपने आप को तकलीफ दो। लेकिन अब अगर तुम दोनों के बीच वाकई एक दो तरफा संजीदा मामला है, तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। वो जब चाहे अपनी फैमिली को ला सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, बाबर खान पिछले 20 सालों से पाकिस्तान में नहीं है। क्या आप इन्हें जानते हैं? तुबा हैरान रह गई। इसे कौन नहीं जानता पाकिस्तान में? एक तवील अरसे तक खबरों में रहा है। वो पाकिस्तान के एक नामवर न्यूक्लियर साइंसदान था, लेकिन फिर वही हुआ जो हमारे मुल्क में अपने कौमी हीरोज़ के साथ होता है। ऐसा क्या हुआ डैड? इब्राहिम खान मुतजस्सिस नजर आ रहा था। इसके साथ वही हुआ जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ हुआ। ना कुछ कम, ना कुछ ज़्यादा। लेकिन अब्दुल कदीर खान एक जानी पहचानी शख्सियत थे, जबकि बाबर खान को गुमनामी, बदनामी, ज़िल्लत और ख्वारी की ऐसी चक्की में पिसना गया कि वो फिर कभी पाकिस्तान में नज़र नहीं आया। अमेरिका कई सालों तक उसकी तलाश करता रहा। सिफारत खान ने कई सालों तक उसके बारे में फ़ाइलें भर भर कर अमेरिका देता रहा, लेकिन बेसूद। वो भी नाम का पक्का निकला, हाथ ही नहीं आया। तो बस साकत से बाप का चेहरा देखती रही। मैं एक नॉर्मल हाउस होल्ड से नहीं हूँ, पर मेरी एक ख्वाहिश है कि अपने लिए एक नॉर्मल ज़िंदगी की बुनियाद रखूँ। एक टूटा हुआ ख़ानदान आपको कई टुकड़ों में तोड़ता है, और आप सालों तक अपने टुकड़े समेटते रह जाते हैं। हाशिर की आवाज़ उसके कानों से टकराई। बहुत ही बुरा हुआ, तुबा की वालदा कहते हुए चाय की चुस्कियाँ लेने लगी। वो अभी पाकिस्तान में है, तुबा ने बताया। इस पर अजीज़ खान समेत इब्राहिम और उसकी माँ भी चौंके। ये तो फिर अच्छी बात है। एक मुहिब्बे वतन शख्स के लिए अपने मुल्क से दूर रहना आजमाइश से ही होता है। खुदा जालिम और बेज़मीरों को हदायत दे। आमीन। वह सब यकज़बान होकर बोले। और इब्राहिम,
تم کاشف فقیر کے یونٹ میں کیوں تھے اس روز؟ عزیز خان کو اچانک ہی یاد آیا۔ ابراہیم ایک پل کو خاموش رہا۔ وہ ایک کیس پر بات کرنا چاہ رہا تھا۔ میرے انڈر ایک کیس ہے جو… ایکسکیوز می۔ اسی اسنا میں طوبا اپنا کپ لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ شہری، وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرے محبت سے دیکھ رہی تھی۔ حاشر ان کے قدموں میں بیٹھا ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے مسکرا رہا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کو بتایا تھا نا، مجھے تھوڑا وقت لگے گا۔ اب دیکھیں، آ گیا ہوں۔ وہ نرمی سے ان کے ہاتھ سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اب تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں، یہی ہوں، آپ کے پاس۔ اس نے ان کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے حصار میں بھرا اور پیشانی پر نرمی سے بوسہ دیا۔ تم کسی بابر خان کو جانتے ہو شہری؟ ہر 2 دن بعد آ جاتا ہے، کہتا ہے مجھے جانتا ہے۔ تمہیں جانتا ہے؟ وہ سادگی سے کہہ رہی تھی۔ حاشر ٹھٹک گیا، چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے۔ اوہ، اچھا، پرانے جاننے والے ہیں، اچھے انسان ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ وہ بمشکل الفاظ جوڑ پایا۔ مس ندا، مام کو روم میں لے جائیں اور پھر مجھ سے ملیں۔ اس نے کچھ فاصلے پہ کھڑی کیئر ٹیکر کو ہدایت دی، جو یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ خود کو مخاطب کیے جانے پر بے اختیار سیدھی ہوئی، دل کی دھڑکنیں بے لگام ہوئی۔ اس نے فوراً اسپات میں سر ہلایا اور تیزی سے اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ حاشر کے سامنے کھڑی تھی۔ بیٹھیے، حاشر نے اشارہ کیا۔ وہ صوفے پر بیٹھتے کچھ گھبرائی سی لگتی تھی۔ ایسا نہ تھا کہ وہ ایک کم اعتماد لڑکی تھی، لیکن حاشر کے سامنے اس کا سارا اعتماد کسی گدھے کے سر سے سینگ کی مانند غائب ہو جاتا تھا۔ شکریہ، آپ نے مام کا خیال رکھا اور انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ یہ تو میرا فرض تھا۔ وہ مجھے فیملی سمجھتی ہیں اور میں بھی ان سے بہت مانوس ہوں۔ میں سمجھ سکتا ہوں، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا۔ کچھ ہفتے پہلے یہاں پر مس طوبا آئی تھیں۔ جی، آئی تھیں، ایک خط بھی دیا تھا، اور مام نے ان کے سامنے آپ کو کسی ایک رشتے سے پکارا جو حقیقی ہی نہیں، تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس کی وضاحت کرتی۔ حاشر کا انداز سنجیدہ تھا۔ ندا چپ رہ گئی، چہرہ بے اختیار سرخ پڑا۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ دراصل وہ اکثر کہہ دیتی ہیں، کافی لوگوں کے سامنے۔ کافی لوگ؟ جہاں تک میرا خیال ہے یہاں سر عبید کے علاوہ اور کوئی نہیں آتا۔ حال ہی میں مسٹر بابر خان آئے ہوں گے۔ ہر کسی کے سامنے کی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کا فرض ہے کہ ڈیوٹی کے دوران ایسے معاملات کو نظر انداز نہ کریں۔ آپ کی لاپرواہی مجھے شرمندہ کر سکتی ہے، میری زندگی میں مسئلے پیدا کر سکتی ہے۔ باقی لوگوں کے سامنے یا طوبا کے سامنے وضاحت نہ کرنا مسئلہ بنا۔ وہ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ سکتی تھی۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں بہت سنجیدگی سے، بغیر کسی لگی لگتی کے اس سے مخاطب تھا۔ اپنے دل اور جذبات پر لعنت بھیج کر اس نے معذرت چاہی۔ میں معذرت خواہ ہوں۔ پلیز آئندہ اس چیز کا خیال رکھیں۔ حاشر عام سے لہجے میں تنبیہ کرتا وہاں سے چلا گیا۔ ندا سر اٹھائے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں حسرت اور ملال کی گہری چھاپ نے دستک دی۔ وہ بے حد اداس نظر آنے لگی۔ رفح میں بین الاقوامی ادارے کے توسط سے بنے ہسپتال کی ایمرجنسی تھی، جہاں ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ فرش پر خون ایسے بہہ رہا تھا جیسے کچھ لمحہ قبل وہاں کوئی جانور ذبح کیا گیا ہو۔ وہاں لوگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ کچھ زخمی زمین پر پڑے کراہ رہے تھے۔ غازی کی نگاہ ایک 6 سے 8 ماہ کے بچے پر پڑی۔ گھنگرالے بالوں اور سبز آنکھوں والا وہ بچہ حلق پھاڑ کر رو رہا تھا۔ جسم پر خراشیں تھیں، لیکن اس کی طرف کوئی متوجہ نہ تھا۔ شاید وجہ مزید سنجیدہ اور بڑی حالت کے مریض تھے۔ غازی نے آگے بڑھ کر اس بچے کو گود میں اٹھایا۔ تمام یا حبیبی تمام۔ وہ اس کی پیٹھ کو آہستگی سے سہلاتا اس کو خاموش کروانے لگا۔ بچہ سہما ہوا تھا، اس کی سانسیں تیز تھیں۔ اس بچے کے والدین شہید ہو گئے۔ ہمارے پاس ابھی تک اس کے خاندان کا کوئی اور فرد نہیں پہنچا۔ ایک ڈاکٹر وہاں تیزی سے گزرتا اسے آگاہ کر گیا۔ بھائی، تبھی پیچھے سے کسی نے اسے پکارا اور بچے کو لیے ایمرجنسی سے باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ بچہ ڈرا ہوا ہے، میں اسے لے کر باہر جا رہا ہوں۔ تم سامان ایمرجنسی میں انتظامیہ کے حوالے کراؤ اور اس بچے کے حوالے سے اطلاع کر دو۔ یہ میرے پاس ہے، جب تک کوئی خبر نہیں آ جاتی اس کے ورثاء کی، ٹھیک ہے؟ اور ہاں، اس کے لیے ضرورت کی اشیاء لے آنا۔ بچہ پرسکون ہو کر اس کے کندھے سے سر ٹکائے خاموش نگاہوں سے آسمان کا منظر دیکھ رہا تھا۔ غازی آگے بڑھتا گیا۔ باہر ایمبولینس میں مزید لاشیں پہنچ رہی تھیں۔ کچھ میتیں باہر کفن میں لپٹی پڑی تھیں۔ پاس غم سے چور ورثاء بیٹھے بے بسی کی تصویر بنے تھے۔ غازی سر جھکائے اس احاطے سے نکل آیا۔
اس نے اپنا فون نکالا اور شیر کا نمبر ملایا۔ بھائی کیسے ہو تم غازی؟ دوسری طرف شیر تیزی سے بولا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، رات کافی ہو گئی ہے، خیمے کی طرف جا رہا ہوں، میں نے ان تمام لوگوں کو تفصیلات پہنچا دی ہیں۔ وہ کہتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ مجھے مل گئی ہیں، میں نے آگے پہنچا دی ہیں، 1 سے 2 دن لگ جائیں گے۔ شکریہ بھائی۔ تم نے اپنے لیے کیا سوچا؟ شیر نے وہی سوال دہرایا جو ہر دفعہ دہراتا تھا۔ کچھ نہیں ابھی، میں کچھ سکون میں ہوں۔ بھوک کی شدت سے تڑپتے بچے اپنے سامنے سیر ہو کر کھاتا دیکھ، سڑک کنارے پڑے خاندانوں کو جب عارضی خیمے ملتے ہیں تو ان کے چہروں پر ایسی خوشی ہوتی ہے جیسے کوئی شیش محل مل گیا ہو انہیں۔ غازی آپ نہ ہوتے تو میں کیا کرتا بھائی؟ غازی نے بڑے ہی عجیب لہجے میں یہ سوال کر ڈالا۔ میں نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا غازی۔ آپ جیسا کوئی نہیں۔ غازی کے لہجے میں چھپی عقیدت نے شیر کو خاموش سا کر دیا۔ مجھے ایک ننھا سا فرشتہ ملا ہے۔ غازی نے گردن گھمائے اپنے کندھے پر سر رکھے سکون سے سوتے بچے کو دیکھا۔ کون ہے؟ میرے جیسا غازی ہے کوئی؟ دنیا کو ٹھیک سے سمجھنے کی صلاحیت تو نہیں ہے اس میں، لیکن قیامت گزر چکی اس پر۔ ماں باپ کھو دیے، خاندان کا کچھ پتہ نہیں۔ غازی کا چہرہ مایوسیوں کے اندھیرے میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا خیال رکھو۔ میرے ساتھ ہی ہیں، غازی نے کہا۔ کچھ کھایا تم نے؟ مجھے یقین ہے ہمیشہ کی طرح دن میں 1 وقت کا کھانا ہی کھا رہے ہو، شیر نے فکر مندی سے پوچھا۔ وقت نہیں ملتا تمہیں کھانے کے لیے بھی؟ تمہیں کتنی دفعہ؟ شیر تب گیا۔ اچھا نا، میں کھا لیتا ہوں ابھی خیمے میں پہنچ کر۔ غازی آہستگی سے ہنس دیا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، شیر نے اسے چھڑکا۔ 3 وقت کھاؤں گا کل سے، غازی نے فوراً وعدہ کر ڈالا۔ بہت مہربانی، شیر نے کہا اور فون بند کر دیا۔ غازی نے گہری سانس لے کر فون اسکرین کی طرف دیکھا۔ آسمان ستاروں کی جھرمٹ میں چھپا تھا، ستارے چمک رہے تھے، خوب چمک رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھ ہی گیا۔ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ شیر جنت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے سوال کر رہا تھا۔ جنت جو کب سے آنکھیں موندے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی سیدھی ہوئی اور گردن کو نفی میں ہلایا۔ کیسی ناراضگی؟ وہ مسکرائی۔ شیر بھی نرمی سے مسکرایا۔ وعدہ لیا تھا تم سے کہ میں سمجھ سکتی ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ شیر کے ہاتھ پر رکھا۔ میری زندگی ہمارے کہہ دینے سے اپنے ڈگر پر نہیں آ سکتی۔ میرے لیے یہ کافی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جنت نے اس کے چہرے کے نقوش دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں ہمیشہ سے ایک پرسکون ماحول دینا چاہتا تھا، شاید اس لیے پچھلے کئی سال میں تم سے دور رہا، چاہ کر بھی تمہارے ساتھ نہ رہا۔ میری زندگی ایک ایسی کشتی کی مانند ہے جو کسی پرزور سمندر کی لہروں کے آسرے پر ڈول رہی ہے۔ وہ آہستگی سے ہنس دیا۔ مجھے کبھی بھی یہ پرسکون ماحول کی خواہش نہیں تھی، میں تو تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اس احساس تلے جس سے تم نے مجھے 10 سال کی عمر میں روشناس کروایا تھا۔ کیا تمہیں ہمارا بچپن یاد ہے شیر؟ وہ بے اختیار مسکرائی۔ وہ 1 سال میرے لیے خوبصورت خواب ہے جس سے میں ہر دن دہراتی تھی۔ شیر بے اختیار مسکرایا اور اپنا فون نکال کر کچھ دیکھنے لگا، پھر اس کی اسکرین اس کے آگے کر دی۔ جنت جو اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی اسکرین کو دیکھتے ہی بے اختیار ہنس دی۔ وہ ان دونوں کی بچپن کی تصویر تھی۔ شیر اور جنت اسکول یونیفارم میں درخت کی شاخ پر بیٹھے تھے۔ شیر مسکرا رہا تھا جبکہ جنت ڈری سہمی دونوں ہاتھوں سے شیر کو پکڑے بمشکل مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے تاثرات بے حد مضحکہ خیز تھے۔ شیر نے اگلی تصویر دکھائی۔ جنت کرین منشن کے اس فاؤنٹن پر بیٹھی مچھلیاں دیکھ رہی تھی، 2 پونیاں جو ڈھیلی ہو کر کندھوں پر جھول رہی تھی۔ وہ سارے کے سارے دانت دکھاتی مسکرا رہی تھی۔ کتنی عجیب ہے۔ خبردار، یہ سب سے کیوٹ ہے، شیر نے اسے گھورا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ان سے کئی نشست پیچھے بیٹھے ڈینیل نے لیپ ٹاپ سے نگاہیں اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ ایک میں ہی بد نصیب ہوں، بڑبڑا کر دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ یہ دیکھو، یہ میرے چہرے پر کیا ہے؟ وہ تصویر کچھ دھندلی سی تھی۔ ہوم ورک اچھا کرنے پر تم مجھ سے زبردستی کے سٹار لیتی تھی، شیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اپنی ٹیچر سے زیادہ تم سے سٹار لینے کی خوشی ہوا کرتی تھی مجھے۔ وہ پھر ہنس دی۔ کیا تمہارے پاس ساری تصاویر ہیں؟ ہاں، کیا تمہیں یاد نہیں میرے پاس ایک کیمرہ ہوا کرتا تھا؟ اور تم کہتے تھے یہ کیمرہ ہی میرا واحد دوست ہے۔ کیمرہ واقعی میرا واحد دوست تھا، شیر نے اسے چڑھایا۔ تبھی تو تم ہر وقت مجھے ساتھ لیے پھرتے تھے۔ جنت نے ناک چڑھائی۔ کیا
پھر سے کہنا، کیا تم بھول گئی وہ وقت جب تم دن میں 1000 مرتبہ مجھے یہ کہنے پر مجبور کرتی تھی کہ تمہیں اپنا دوست مان لوں، اور تم کبھی نہیں مانتے تھے؟ کیا میں اتنی بری تھی؟ اس نے شیر کے کندھے پر تھپڑ رسید کیا۔ نہیں، تم حساس تھی، بے وقوف تھی، معصوم تھی، اور میں جانتا تھا کہ میں وہاں ہمیشہ نہیں رہنے والا، لیکن تم رہے۔ وہ مسکرائی۔ اگر میں تمہیں بھول جاتی تو کیا تم مجھے تب بھی یاد رکھتے؟ جنت نے جانچتی نگاہوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں نہیں بھول سکتا تھا چھوٹی چڑیل، شیر نے کہا۔ لہجے میں گہرا یقین تھا۔ اور اگر میرے لیے تمہاری وہ اہمیت نہ رہتی یا اپنی زندگی میں تمہارا وجود نہ چاہتی؟ جنت اب سنجیدگی سے سوال کر رہی تھی۔ تو میں تمہیں پھر ملتا؟ شیر نے کندھے اچکائے۔ کیسے؟ اپنی مصروف اور ہنگامی بھری زندگی سے وقت نکال کر؟ جو وقت میں اب نکالتا تھا ویسے ہی وقت نکال کر موقع دیکھ کر کبھی کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا تمہیں متاثر کرنے کے لیے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ میری شخصیت ایسی ہے کہ اسے نظر انداز کیا جائے یا بھلا دیا جائے، شیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خود پرستی تو تمہاری فطرت میں شروع سے تھی، جنت بدمزہ ہوئی۔ خود پرستی نہیں، یہ خود اعتمادی ہے۔ جو بھی ہو، اور تمہیں کیوں لگتا تھا کہ تمہاری شخصیت سے ہر کوئی متاثر ہو سکتا ہے؟ جنت نے تھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوال کیا۔ تم ہو سکتی ہو تو دنیا کی کوئی بھی لڑکی ہو سکتی ہے، شیر نے چڑھایا۔ تب میں 10 سال کی بچی تھی، جنت نے اسے گھورا۔ شیر نے ہونٹوں کو مخصوص زاویے میں بھینج کر دونوں ابرو اٹھائے جیسے اس کی بات پر متفق ہوا ہو۔ خیر، کیا تم پہلی دفعہ مصر جا رہے ہو؟ جنت نے اچانک گفتگو کا رخ بدلا۔ نہیں، شیر مسکراتے ہوئے بولا، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے جب میں اسے ایکسپلور کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے قبل کاروباری کچھ گھنٹے کے دورے تھے جو مقامی سطح پر نہیں تھے۔ حسام بھی یہی رہتا ہے، قاہرہ میں، جنت نے یوں ہی سرسری انداز میں کہا۔ شیر کے ابرو ایک دم بھینج سے گئے۔ اس نے فقط سر خم کیا۔ کیا تم نے اسے اطلاع دی ہے ہمارے قاہرہ آنے کی؟ شیر نے بمشکل لہجہ دھیما رکھا۔ نہیں، لیکن اب آئے ہیں تو ملتے ہوئے جائیں گے۔ جنت کا انداز عام سا تھا۔ شیر نے کوئی جواب نہ دیا، کچھ بھی نہ کہا، اور اپنے فون کی جانب متوجہ ہوا۔ ویسے بھی وہ لوکل ہے تو ہمارے لیے ایک اچھا سا گائیڈ بھی ثابت ہوگا۔ جغرافیائی اور تاریخی لحاظ سے اس کی معلومات ناقابل یقین ہیں۔ جنت کا شرطائز سے بھرپور لہجہ شیر کو پہلو بدلنے پر مجبور کر گیا۔ میں تاریخی طور پر مصر سے ناواقف نہیں ہوں۔ ہمیں ہر جگہ اسے ٹورسٹ گائیڈ کے طور پر لے جانے کی ضرورت تو نہیں، شیر نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جنت نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ پر وہ مقامی ہے اور حسام ہمارے ساتھ ہمارے پورے ٹرپ میں شریک نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی ہم سیاح ہیں، کوئی عام طالب علم نہیں جنہیں پوری مصری تاریخ کھنگالنے کی ضرورت پڑے۔ شیر نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی چڑھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ جنت، جو اب اس کے رکاوٹی جذبے کو سمجھ کر اندر ہی اندر لطف اندوز ہو رہی تھی، انجان بنتے ہوئے بولی۔ مجھے نہیں تو مجھے غصہ کیوں آئے گا؟ وہ ہاتھ جھلاتے ہوئے کہتا کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ جنت نے بڑی ہی دقت سے مسکراہٹ کو چھپایا تھا۔ اسے شدید قسم کا لطف آ رہا تھا۔ وہ آنے وقت کو لے کر بڑے اختیار ہی پرجوش سی نظر آنے لگی تھی۔ کنکھیوں سے قریب بیٹھے چڑچڑے شیر کو دیکھا۔ اس نے فوراً لب بھینج کر اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی پہ کھڑا دور آسمان میں بادلوں کی تیز رفتاری کو دیکھ رہا تھا۔ بال بھیگے ہوئے تھے، سفید سادہ ٹی شرٹ پر سیاہ ٹراؤزر پہنے ہلکی سی بڑی ہوئی شیو، وہ تر و تازہ لگ رہا تھا۔ چہرے پر اطمینان کی گہری چھاپ اور آنکھوں میں وہی اصلی خاموشی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ دفتن دستک پر اس نے رخ موڑا۔ ملازم کافی لیے کھڑا تھا۔ آ جاؤ۔ اس کی اجازت دینے پر وہ اندر داخل ہوا اور کافی کا کپ اسے پکڑایا۔ شکریہ، یہ کہتے ہوئے اس نے رخ دوبارہ موڑ لیا۔ کچھ دیر قبل ہی اس کی سر عبید سے گفتگو ہوئی تھی۔ اس نے انہیں اپنی اہلیہ اور بچوں سمیت مدعو کیا تھا۔ کافی عرصہ ہوا وہ ان سے نہیں ملے تھے، فقط فون پر ہی روابط چل رہے تھے۔ وہ اسی بارے میں سوچ کے گھوڑے دوڑا رہا تھا جب اس کی نگاہ پورچ میں داخل ہوتی کار پر پڑی۔ بابر خان اپنی گاڑی سے اترے۔ حاشر کی بمیں اکٹھی ہوئیں۔ وہ پھر چلے آئے تھے۔ پہلا خیال یہی تھا کہ جو اس کے ذہن کے پردے پر ابھرا، پھر اپنی ہی سوچ پر شرمندہ ہوا۔ وہ اس کے باپ تھے، اس نے خود کو مخاطب کرتے کہا، لیکن وہ اپنائیت بھرا احساس دل میں جاگتے نہ جگا۔ وہ روایتی باپ بیٹے کا سا تعلق کہیں بھی نہ تھا۔ پچھلے دنوں وہ انہیں یوں ہی اپنے کمرے کی کھڑکی سے جاتے دیکھ رہا تھا۔
लेकिन नीचे जाकर इनसे मिला नहीं। दिल ही ना चाहा। एक अजीब सी जंग छिड़ जाती थी मन में। वो मुतमईन दिखाई दे रहे थे, पुरसकून, तरोताज़ा, कीमती लिबास, अच्छी गाड़ी। कहीं से भी वो अपनी उम्र जितने नहीं लग रहे थे। चेहरे पर एक झुर्री तक न थी। उसके जहन में अपनी माँ का खाका उभरा। उनके 90% बाल सफ़ेद हो चुके थे। बीमारी ने न वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। इनके हाथों में अनगिनत झुर्रियाँ थी। 55 साल की उम्र में वो 70 साल की दिखाई देती थी, जबकि बाबर खान को गुजरे माओ साल ने छेड़ा तक नहीं था। इनके साथ खड़े हो जाते तो बड़े भाई लगते। हाशिर के अंदर तरक्की उभरने लगी। 25 साल का अरसा बहुत बड़ा था। माँ के साथ ज्यादती पर ज्यादती हुई थी। वो खुद भी कहाँ पीछे रहा। उसने भी तो किनारा कश होकर माँ को ही गम दिया। एहसास बहुत देर बाद हुआ। काश वक्त का पहिया घूम जाता। काश ये एक पछतावा उसे सारी जिंदगी रहना था। वो कॉफी के घूंट भरते भरते कमरे में बेचैन सा टहल रहा था। कुछ देर और गुजरी तो वही मुलाजिम दोबारा आया। बाबर साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। कह दो मैं घर में नहीं। माफ़ कीजिए सर, मैं कह चुका कि आप यहीं हैं। वो फौरन शर्मिंदा हुआ। हाशिर ने सख्त निगाह इस पर डालते गहरी सांस ली। चलो मैं आ रहा हूँ, उसने कहकर उसे जाने का इशारा किया और वो सर हिलाकर पलट गया। हाशिर कुछ देर सोचता रहा, फिर बाहर की जानिब बढ़ गया। बाबर खान लाउंज में सोफे पर बैठे उसी की तरफ देख रहे थे। वो आहिस्तगी से सलाम करता सामने ही बैठ गया। कैसे हो? बाबर खान ने नरमी से सवाल किया। निगाहें इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। ये चेहरा और इसमें बसी अजनबियत इन्हें हमेशा बेचैन करती थी। इस रोज़ भी आया था तो तुम घर पर नहीं थे शायद, मुलाकात ना हो सकी। कैसी मुलाकात और क्यों? वो सिर्फ सोच सका। सर हिलाते उसने अपने जूतों पर निगाहें गाड़ दी। उस्मा सो रही है, इसलिए सोचा इंतज़ार कर लेता हूँ। अपनी माँ का नाम बाप के लबों से इतना अजनबी लगा कि वो पहलू बदल कर रह गया। वो आखिर माँ से मिलने क्यों आते हैं? सोचने लगा। 25 साल की लाताल्लुकी के बाद भला कौन सा रिश्ता बाकी रह गया था जिसके लिए वो इसकी माँ से मिल रहे थे? बीवी थी, लेकिन क्या अब है? यकीनन निकाह नहीं रहा होगा। वो सोच ही रहा था। उस्मा मुझसे मानूस हो रही है। मानूस कर दे और फिर छोड़कर चले जाए, मजीद 25 सालों के लिए। उसके अंदर का नन्हा हाशिर मचल रहा था, जिसे बाप से करोड़ों शिकायतें थीं। तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो हाशिर? बाबर खान उसके चेहरे के बदलते तासुरात से घबरा गए थे। जी? वो बेध्यानी में सवाल कर गया। बाबर खान ने उसका चेहरा देखते एक गहरी सांस ली। यकीनन तुम्हारे दिल में मेरे लिए लाखों शिकायतें हैं, वो उदासी से बोले। हाशिर ने फौरन नफ़ी में सर हिलाकर गोया कहा कि दिल चीख चीख कर कह दे कि हाँ हाँ। उसकी गर्दान कर रहा था दिल। ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं कुछ काम के हवाले से सोच रहा था। वो कुछ और न कह सका। शिकायतें करने का वक्त बहुत पीछे रह गया था। वो यूं ही छोटे छोटे सवाल और तबसरे करते रहे। वो इसकी ज़ात की खोज में लगे, जबकि वो लाशौरी तौर पर इनसे दूर भाग रहा था। एक अजीब सी कैफियत में घिरा वो बमुश्किल इनके सवालात के जवाब दे रहा था। कहीं बाहर डिनर या शाम की चाय पर चलते हैं कभी, क्या ख्याल है? वो खुशदिली से बोले थे। क्या ज़रूरत है? क्या बात करेंगे? बचपन के तो किस्से ही नहीं जो दोहराए जाएं बीच में। कोई ताल्लुक ही नहीं जिस पर बात की जाए। क्या करेंगे मिलकर? वो सोचने लगा। क्या सोच रहे हो? बाबर खान ने महसूस किया और बहुत शिद्दत से किया कि जितना गहरा जज्बाती रिश्ता इनका शेर के साथ है, इतना ही फीका, बेरंग, बेमायनी ये रिश्ता अब अपने पास के बेटे का है, जो बचपन में बहुत प्यारा, फर्माबरदार, सीधा और समझदार बच्चा था। इसके अंदर वो बहुत बड़ा खला पैदा कर चुके थे। इनकी आंखें नम होने लगी। इनका दिल चाहा पूरी शिद्दत से उसे अपने अंदर भेज कर उसे बेतहाशा चूम लें, उसकी खुशबू महसूस करें, उसका लम्स महसूस करें। बड़ी दिक्कत से आंसुओं को सतह से धकेल कर पीछे करते वो उसे देख रहे थे। हाशिर खुद पर ठहरी हुई निगाहों और उनमें बसे जज्बों को देखता बेचैन हो रहा था। काश वो उठकर भाग जाए, काश कोई फ़ोन कॉल आ जाए, काश वो इस वक्त इनकी आंखों के सामने से बहुत दूर जा सके। काश। तेज हवाओं और गहरे बादलों ने इस्लामाबाद के मौसम को अपने घेरे में ले रखा था। हवा चलती तो अपने साथ धूल मिट्टी उड़ाती। दरख्तों की टहनियां वक्फे वक्फे से झूलती दिखाई दे रही थी।
اسلام آباد کے پوش علاقے میں یہ خوبصورت کیفے باہر بیٹھنے کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ وجہ دھول اڑاتی تیز ہوائیں تھیں۔ اندر میزوں کے گرد لوگ بیٹھے اپنی اپنی دنیا کے دائروں میں مقید نظر آتے تھے۔ ان ہی میں سے ایک پر وہ دونوں بیٹھے تھے، بابر خان اور حاشر خان، آمنے سامنے تھے۔ سامنے کافی کے مگ تھے، کچھ دیر دیگر پیسٹریز اور سنیکس تھے جنہیں دونوں میں سے کسی نے نہیں چھوا تھا۔ رات کو کال پر انہوں نے اسے باہر ملنے کا کہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی انہیں انکار نہ کر پایا اور اب وہ آ کر پچھتا رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں تھا کہنے کو۔ عظمیٰ کیسی ہے؟ سوال پر حاشر نے باپ کا چہرہ دیکھا۔ ٹھیک ہے، وہ فقط اتنا ہی بولا۔ کیا تم جانتے ہو ہم دونوں نے پسند کی شادی کی تھی؟ حاشر نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ ایک انکشاف تھا۔ بڑی گہری محبت تھی ہمارے درمیان۔ میں نے اپنی زندگی میں فقط اسی سے محبت کی تھی۔ پھر کبھی کوئی عورت میری زندگی میں نہ آئی۔ اچھا، نہ چاہتے ابھی بھی وہ طنز کر گیا۔ بابر آہستگی سے مسکرائے۔ یہی تو وہ چاہتے تھے کہ حاشر پھٹ پڑے، ان پر سوالوں کی بوچھاڑ کرے اور وہ اس کے ہر اعتراض پر ہر الزام کا جواب دے کر اسے مطمئن کرے، اس کے اندر پلتا بوس نکال دے۔ وہ عورت ایک بھیانک خواب تھی۔ حاشر فقط ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ تمہیں یاد ہے میں نے تمہاری ماں کو صفائیاں دیتا رہا؟ یقیناً تمہیں سب یاد ہوگا۔ وہ ایک ایسا حادثہ ہے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ آپ نے ماں کو تب ہی کیوں نہ بتایا یہ سب جب یہ ہوا تھا؟ شاید یہی دکھ ماں کو آپ پر اعتبار نہ کرنے دیتا تھا۔ آپ تو بس شیر کو لے کر آ گئے تھے۔ شیر کی پیدائش بھی مخفی رکھی، یہاں تک کہ وہ 5 ماہ کا ہو گیا۔ یہ ان کے ساتھ زیادتی نہ تھی تو اور کیا تھی؟ حاشر نے بمشکل لہجے کو تلخ ہونے سے روک رکھا تھا۔ بس یہی غلطی ہوئی تھی کہ پہلے نہ بتا پایا۔ ایک تو ہمت نہ پڑتی تھی، دوسرا سوچ لیا کہ وہ عورت تو پیچھا چھوڑ چکی، اب کیوں عظمیٰ کو تکلیف دوں؟ بس یہ ایک غلطی نہیں تھی۔ آپ کے کھاتے میں ایسی سینکڑوں غلطیاں ہیں جن کا مداوع ممکن ہی نہیں رہا۔ حاشر نے تحمل سے جواب دیتے اپنی نگاہیں پھیر لیں۔ اگر شیر کی پیدائش نہ بھی ہوتی تب بھی سب ختم ہو جاتا تو آپ اتنا بڑا واقعہ ماں سے ساری زندگی چھپا کر رکھتے؟ حاشر نے اب کے تلخی سے سوال کیا۔ آپ نے صرف شیر کا سوچا اور پھر کبھی پلٹ کر نہیں آئے؟ کیا یہ غلطی نہیں تھی؟ آپ کو لگا ماں مجھے سنبھال لے گی۔ آپ سے شیر سنبھالا نہیں گیا، وہ اغوا کر لیا گیا، تو آپ نے اس کے لیے بھی ماں کو قصوروار ٹھہرایا؟ وہ کوئی بری عورت نہ تھی جو اس الزام کے ساتھ سکون سے رہ لیتی۔ وہ ایک عام عورت تھی جسے شوہر کی ایک ناجائز اولاد، ایک ناجائز رشتے نے جذباتی طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ حاشر ٹھہر کر سرد مہری سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، بابر خان گہری خاموشی اوڑے نگاہیں جھکائے ہوئے تھے۔ وہ خود ہی تو یہی چاہتے تھے کہ اب یہ لفظ سینہ چھلنی کیوں کر رہے تھے؟ انہیں شیر سے اتنی نفرت نہیں تھی کہ وہ اسے قتل کر ڈالتی۔ اس روز شیر اپنی شرارتوں کی وجہ سے سیڑھیوں سے گرا تھا۔ آپ نے کیسے سوچا کہ ماں نے اسے دھکا دیا ہوگا؟ ماں اسے ناپسند کرتی تھیں، اس سے چڑھتی تھیں، لیکن اتنی بری نہ تھیں کہ اتنے چھوٹے بچے کو سیڑھیوں سے پھینک دیں۔ آپ نے ماں کو مزید تکلیف پہنچائی، انہیں الزام دیا۔ ایک عورت، ایک بیوی، ایک عام عورت جسے دوسری عورت کا غم کھا رہا تھا، اسے آپ کو مارجن دینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے ہمیشہ کی طرح جذباتی فیصلہ کیا اور گھر توڑ کر ہمیں چھوڑ دیا۔ حاشر کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ خود بابر خان کے وجود پر بھی لرزہ طاری تھا۔ ماں سے غصہ تھے تو مجھے کس چیز کی سزا دی گئی؟ میں تو چھوٹا بچہ تھا جسے ماں اور باپ دونوں کی ضرورت تھی، پر مجھے نہ ماں ملی نہ باپ۔ باپ چھوڑ گیا تو ماں بھی اسی صدمے میں مجھے نظر انداز کرتی رہی، یہاں تک کہ میں دونوں سے بدظن ہو گیا۔ میں نے پھر آپ کا غصہ بھی ماں پر نکالا۔ میں اپنے کیے کا الزام آپ پر نہیں ڈالتا، لیکن جو کچھ ہوا وہ بہت ناقابل برداشت اور برا تھا۔ آپ کو یاد کرنا مجھ جیسے مضبوط انسان کے لیے تکلیف دہ ہے، تو ماں جیسی بیمار عورت کے لیے کس قدر مشکل ہوگا۔ اور اگر کسی روز اچانک ہی ماضی کا کوئی صفحہ ان کے ذہن پر ابھر آیا تو؟ اب آپ کیوں ملتے ہیں ماں سے؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ وہ بہت ہی سنجیدہ تھا، خفا سا، رنجیدہ اور بے طرح اداس۔ ان کے بیچ ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ فضا میں فقط سکوت تھا، سخت کاٹدار سکوت۔
آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تقریباً 10 منٹ کی خاموشی کے بعد حاشر نے آہستگی سے کہا، نگاہیں کافی کے کپ پر تھیں۔ آپ ماں سے ملنے کیوں آتے ہیں؟ تمہیں اس پر اعتراض ہے؟ بابر خان نے نرمی سے دریافت کیا۔ بیٹے کی آنکھوں میں اجنبیت تو نہیں رہی تھی، لیکن وہ اپنائیت بھی نہیں تھی جس کا ہونا ضروری تھا، جبکہ ان کی آنکھیں سرخ تھیں، آنسوؤں سے بھیگی۔ اعتراض کرنے کی پوزیشن میں ہوں یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن ان کی حالت ایسی نہیں کہ کوئی مزید ذہنی دباؤ برداشت کر سکے۔ آپ سے ان کا بار بار ملنا ان کے ذہن کو الجھا سکتا ہے، کچھ ٹریگر ہو سکتا ہے۔ میں فکر مند ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ وہ میری بیوی ہے حاشر، بابر خان نے دبے دبے لہجے میں کہا، اور یہ بات آپ کو اب 25 سال کے بعد یاد آئی ہے؟ حاشر نے اب کے پرسکون انداز میں سوال کر کے بابر خان کو مزید بے سکون کیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو باہر نکلنے کو بےتاب تھے۔ مجھے شک ہے قانونی نہ صحیح، لیکن شرعی طور پر اب وہ آپ کی بیوی رہی بھی ہیں یا نہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو میں اس پر کوئی نہ کوئی راہ نکال لوں گا، لیکن میں اب اس کی زندگی سے نکل نہیں سکتا، نہیں چاہتا۔ تم نہیں جانتے گزرے سالوں میں میری زندگی کے حالات کیسے تھے۔ تم بہت چھوٹے تھے، تمہیں میں سمجھا نہیں سکتا تھا، جتا نہیں سکتا تھا، اور پھر بعد میں کبھی موقع نہیں ملا۔ بابر خان ایک پل کو خاموش ہوئے اور اپنے اندر پلتے طوفان کو قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی آواز بھر آ گئی تھی۔ شاید تم بھی اپنی ماں کی طرح مجھ پر یقین نہ کرو، لیکن وہ وقت ایسا تھا جسے بیان کرتے ہوئے، اسے سوچتے ہوئے میں پل پل موت کے گھاٹ اترا ہوں۔ جب سامنے اسکرین پر تمہاری اور تمہاری ماں کی ویڈیو چل رہی ہو اور ان پر سنائپرز نشانہ بنائے کھڑے ہوں، وہاں پھر کوئی دوسری راہ نہیں ہوتی۔ میں ایک بار نہیں، بار بار اس اذیت سے گزرا ہوں۔ ان کی آواز بھر آ گئی تھی۔ حاشر کا ہاتھ بے اختیار میز پر رکھے ان کے ہاتھ پر جا پڑا۔ سنبھالیں خود کو، وہ اب نرمی سے بولا۔ میرا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولے۔ ان کے بیچ دوبارہ خاموشی کا دور چل پڑا۔ حاشر کافی کے گھونٹ بھرتا گہری سوچ میں گم نظر آ رہا تھا۔ کیا تم واقعی نہیں چاہتے میں تمہارے گھر آؤں؟ سوال کافی سادہ تھا، مگر حاشر ایک پل کو ساکت رہ گیا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، حاشر نے برا مانتے ہوئے کہا۔ پھر؟ میں ماں کو مزید کسی صدمے یا بیماری میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں خود بھی ایک اچھا بیٹا نہیں بن سکا، لیکن ان کو بیماری کی حالت میں ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھنا ایک بہت بڑا خواب تھا۔ وہ برا خواب دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتا، صرف اتنی سی بات ہے۔ وہ متحمل لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو حاشر، میں نے تمہیں بہت مشکلات میں ڈالا، تم پر ظلم ہوا۔ یہ باتیں اب میرے لیے معنی نہیں رکھتی بابا۔ میں ان سب چیزوں سے آگے نکل آیا ہوں اور زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ایک مثبت اور خوبصورت نیا آغاز چاہتا ہوں۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، وہ محبت سے بولے۔ شکریہ، وہ آہستگی سے بولا۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، مجھے اب نکلنا چلنا ہوگا، مجھے کچھ دوستوں سے ملنے جانا ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ کہہ کر اٹھنے لگا۔ وہ اپنا والیٹ نکال رہا تھا۔ میں بل پے کر دوں گا حاشر، وہ نرمی سے بولے۔ حاشر کا ہاتھ رک گیا۔ اگلی دفعہ تم کر دینا، وہ نم آنکھوں سے مسکرائے۔ حاشر کچھ پل ان کو دیکھتا رہا، پھر والیٹ دوبارہ جیب میں کھسکا دیا۔ شکریہ، بابر خان اسے جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ شام رات میں بدلی تو موسم کی خنکی میں مزید اضافہ ہوا۔ نمی کا تناسب ہوا میں برقرار تھا۔ درخت اب ساکت کھڑے تھے۔ وہ پانچوں ریسٹورنٹ کے قدرے خاموش گوشے کی طرف بیٹھے تھے۔ وہ سب اچھے موڈ میں تھے، مسکراتے ہوئے، خوشگپیاں کرتے۔ سامنے قسم قسم کے کھانے رکھے تھے، یقیناً ان لوگوں نے اپنی اپنی پسند کے لوازمات کا آرڈر دیا تھا۔ اریب، تم نے کہا تھا کہ اگلے کچھ دنوں میں کمانڈر کے آتے ہی طوبہ نارمل نظر آئے گی، یہ تم کیسے جانتے تھے؟ منان نے کباب کو نان میں لپیٹتے ہوئے کہا تو طوبہ نے ابرو اچکا کر اریب کو دیکھا، جبکہ حاشر بھی رخ موڑے اریب کی جانب دیکھنے لگا۔ کیونکہ میں جانتا تھا طوبہ کی ناراضگی کے پیچھے جو وجہ ہے اسے کمانڈر ہی حل کر سکتے ہیں، کوئی ایسا راز بھی نہیں ہے۔ وہ لاپرواہی سے گویا ہوا، جس پر طوبہ اور حاشر کی نگاہوں میں تصادم ہوا۔ حاشر نرمی سے مسکرایا۔ طوبہ بے اختیار سر جھکا گئی۔ حاشر بے نیاز نظر آنے لگا، لیکن دل اس کے سر جھکانے پر مچل اٹھا تھا۔ اپنے بدلے ڈھنگ محسوس کرتا وہ اندر ہی اندر کچھ حیران بھی تھا۔ دل کی حالت دن بدن بدل رہی تھی۔ ویسے اس کتاب کا ذکر نہیں تھا ہماری پریزنٹیشن میں، اور نہ اس کی ضرورت پڑی۔
अरीब जो कई दिन से इस बात पर उलझा हुआ था आखिरकार हाशिर के सामने इजहार कर ही दिया। और यही बात बाकी सबके जहन में भी थी, लेकिन किसी ने अब तक सवाल नहीं किया था। वो किताब हमारे लिए ज़रूरी थी। तुम लोगों को याद होगा कि मैं तुम लोगों से एक फितने का जिक्र करता था, एक ऐसा फितना जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान में सर उठाने लगेगा। मगरबी ट्रेंड के चक्कर में यहाँ वो सारे अमल दोहराए जाने लगेंगे। हम जिन्स परस्ती और सहवानियत से जुड़े और इनसे मुतासिर लोग यहाँ अपने कदम जमाने के लिए अपने फ़ायदे ढूंढने को इस सरजमीन का इस्तेमाल करेंगे। क्या तुम्हें मैंने इस कब्रिस्तान का बताया था जो मुझे कराची में मिला था? हाशिर ने चारों की तरफ देखते हुए सवाल किया। वो एक यहूदियों का कब्रिस्तान था, हाशिर ने कहा। वो सब लाशऊरी तौर पर मेज़ पर आगे की तरफ होकर बैठे। और पाकिस्तान की सो कॉल्ड लिबरल कम्युनिटी में ऐसे कई लोग हैं जो शैतानियत से मुतासिर हैं। इन्हें इस्लाम एक कदामत पसंदी का रुझान लगता है और वो नई राहें तलाशते गलाजत में लुथड़े तरीकों में शामिल होते जा रहे हैं। हाशिर कह रहा था, हम पूरी दुनिया में जाकर उसे ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन अपने वतन से उसकी जड़ें फैलने से कब्ल ही उसे काट सकते हैं। पहले मैं अकेला था, पर अब उसने इन चारों की तरफ देखा। मेरे पास तुम जैसे साथी हैं। इन सब के चेहरे पर एकदम ही चमक उठे थे। जब ये वाला केस मुझे कई साल पहले मिला तो सीनियर्स इस केस पर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे, पर मैं जिस केस पर खुद इन्वेस्ट करूं तो अकेला भी निकल पड़ता हूं। तब मेरे साथ मेरा एक साथी था जिसे अमिश ने कत्ल कर दिया था। हाशिर का चेहरा बर्फ की मानंद सर्द पड़ा था, आंखें जलने लगी थीं। लेकिन इसके कुछ अरसे बाद ही पाकिस्तान से केसेस उठने लगे और मैंने इस पर अपनी प्रेजेंटेशन पेश की एक अफसर को। फिर इजलास बुलाया गया और हमें ये केस सौंपा गया। लेकिन आने वाले चंद सालों में इस केस को भी उठाया जाने लगा था और तब हमारी ज़्यादा तैयारी होगी। आप किसी दूरंदेशी ने इस केस को भी इतना अरसा ज़्यादा चलने नहीं दिया जितना अमूमन इसे लगना था। मालूमात इकट्ठी करने में ही सालों लग जाते हैं, तूबा ने सताइशी अंदाज में कहा। लेकिन आप इस बात को यकीनन कैसे बनाएंगे कि ये केस हमें ही मिलेगा? मनान ने उलझन का इजहार किया। जैसा कि तुम जानते हो, हमारे रिकॉर्ड को देखकर हमें केसेस मिलते हैं और इनमें हमारी राय अहम होती है। वैसे मैं अपने केस खुद चुनता हूँ, हाशिर ने कहा। यह बात तो इनमें सब जानते थे कि वो एक अहम और बुनियादी रुकन था। उसकी राय सुनी ही नहीं बल्कि मानी जाती थी। उसके खाते में बहुत बड़े बड़े केसेस थे। वो सीनियर अफसरान के पसंदीदा कमांडोज में से एक था। यूं ही बातों बातों में वक्त गुजरने का पता ही ना लगा। खाने से फारिग होते फिर काफ़ी का दौर चला। फारिग होते उन्हें काफ़ी देर हो गई थी। तूबा, तुम्हारा ड्राइवर जा चुका है, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? अरीब ने पेशकश की, जिस पर हाशिर ने तूबा की तरफ देखा। मैं ड्रॉप कर दूंगा, इनका घर रास्ते में पड़ता है, हाशिर ने कहा, जिस पर अरीब ने फ़ौरन इस बात में गर्दन हिलाते तूबा को आंख के इशारे से छेड़ा। मनान और हुनैन मुस्कुराहट दबाते इधर उधर देखने लगे। तूबा इतनी सी बात पर लाल होकर अरीब को आंखें दिखाने लगी। वो घबरा सी गई थी। हाशिर ने इसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा और फिर सरसरी निगाह अरीब पर डालता बाहर की जानिब बढ़ गया। क्या खिचड़ी पकी है? जरा हमें भी तो खिलाओ ना। देख रहे थे हम कैसे तुम्हारे तो रंग ढंग ही बदले हुए हैं। अरीब ने आवाज़ धीमी रखते उसे छेड़ा। कब खिला रहे हो निकाह के छुआरे? हुनैन ने भी आंख दबाई। बको मत, ऐसा कुछ नहीं है। तूबा अपना पर्स उठाती घबराई सी उन्हें घूर रही थी। सारा एतमाद पानी पानी हो चुका था। फिर तुम्हारा चेहरा गुलो गुलनार क्यों है? अरीब ने आंखें छोटी करके उसे मजीद चिढ़ाया। मैं जा रही हूँ, वो उसे घूर कर कहती जाने लगी। हाँ हाँ, जाओ जाओ। पीछे वो लोग कहकहा लगाते हंसते थे। तू बस जिच होकर पैर पटकती बाहर निकल गई। हाशिर गाड़ी स्टार्ट किए इसका इंतज़ार कर रहा था। हाशिर ने इसके सुर्ख चेहरे पर निगाह डाली और फ़ौरन ही समझ गया कि इसे खूब तंग किया गया है। रेस्टोरेंट अच्छा था, हाशिर ने बात का आगाज़ किया। जी, और खाना भी लजीज था, वो मुस्कुरा कर बोली। वैसे क्या खाना पसंद करती हैं आप? मैं देसी खाने ज़्यादा पसंद करती हूँ, उसने बताया। मैं भी, वो मुस्कुराया। आप बनाते भी अच्छा हैं। वो मिशन के दौरान इसके बनाए खाने खाती रही थी और आपको खाना बनाने में बहुत कम दिलचस्पी है। पर आपको कैसे पता? तूबा एकदम चौंकी। हाशिर ने मुस्कुराहट दबाते कंधे उचका दिए। मुझे ऐसा लगा जब हम मिशन पर थे। इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। इसे अचानक वो दिन याद आया। अरीब, तुम जाकर बना लो ना आमलेट। मैं क्यों? तुम बनाओ, कल भी मैंने ही बनाया था। झूठ नहीं, कमांडर ने बनाया था कल, तूबा ने उसे याद दिलाते हुए लताड़ा था।
اور ویسے بھی مجھے کھانا بنانے میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں، بے دلی سے بناؤں گی تو کچھ کہہ نہیں سکتی کہ نمک کی جگہ چینی بھی ڈال سکتی ہوں۔ وہ عریب کو دھمکا رہی تھی۔ حاشر اپنے جو اس وقت بالکنی میں کھڑا چائے پی رہا تھا، بآسانی ان کی آوازیں اس تک پہنچ رہی تھیں۔ کل کو شادی کر کے سسرال جاؤ گی تو شوہر جوتے مارے گا، کھانا بنانے میں دلچسپی نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا تمہیں کمانڈر اتنے بدلحاظ لگتے ہیں؟ اور ویسے بھی وہ ایک خانسامہ تو افورڈ کر ہی سکتے ہیں۔ توبہ نے اپنی تئیں آواز دھیمی کر لی تھی، لیکن حاشر تک اس کی آواز بآسانی پہنچ چکی تھی۔ ایک پل کو وہ ساکت سا ہو کر بے اختیار سر جھٹک کر ہنس دیا تھا۔ گھاس تک تو تمہیں ڈالتے نہیں، شادی کے خواب تو الگ میڈم نے خانسامہ کے خواب بھی دیکھ رکھے ہیں۔ واہ! عریب نے ہنستے ہوئے اس کا مذاق بنایا جس پر وہ تلملاتے ہوئے اسے باتیں سناتی منظر سے غائب ہو چکی تھی۔ میں بہت کم بناتی ہوں، تب جب میرا موڈ ہوتا ہے، پر اب سیکھ رہی ہوں۔ توبہ نے اس کی خاموشی پر مزید کہا۔ حاشر ماضی کے خیالات سے نکلتا سر ہلانے لگا۔ جلد ہی سیکھ جائیں گی، حاشر نے نرمی سے کہا۔ ویسے آپ کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ توبہ اب کے اس کی طرف رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ میں سبزیاں زیادہ شوق سے کھاتا ہوں، بھنڈی، گورا پھلی، کریلے۔ کریلے؟ توبہ بھی یقینی سے تقریباً چلا ہی ہوتی۔ حاشر نے اسبات میں گردن ہلائی۔ کیا آپ کو سبزیاں پسند نہیں؟ حاشر نے مسکراہٹ دبائی۔ سماعت میں ایک اور لفظ گونجا۔ کریلے کی سبزی بھی بھلا کوئی سبزی ہے؟ ہاں مانا سبز ہے، لیکن اتنی کڑوی سبزی کیسے کھاتے ہیں لوگ؟ نہیں، پسند ہے مجھے، اچھی ہوتی ہیں، بس تھوڑی کڑوی ہوتی ہیں۔ توبہ نے بمشکل لہجے کو سنبھالا۔ کسی روز کھلاؤں گا آپ کو کم کڑوی اور زیادہ ذائقے دار۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی مسکرا کر سر ہلانے لگی۔ حاشر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس پل اسے وہ بہت پیاری لگی تھی۔ توبہ اس کی مسکراہٹ اور دیکھنے کے انداز پر شرما سی گئی اور جھینک کر نگاہیں پھیرتی۔ کل پینٹنگ کلاس کے بعد میں آپ سے مل سکتا ہوں؟ حاشر نے ماحول کی ذوبمعنی پن کو کم کرنے کی خاطر سوال کیا۔ جی؟ توبہ کا لمبا سا جی برآمد ہوا تھا۔ وہ متذبذب سی تھی۔ اس کا ساتھ، اس کے وجود کی قربت، اس کی آواز کا اپنے گرد ٹھہراؤ، اس کی نگاہیں، اس کے لہجے کی نرمی، وہ کسی موم کی مانند پگھل رہی تھی۔ کیا بہت مشکل سوال کر ڈالا ہے؟ کل پودے لینے جا رہا ہوں، تو سوچا آپ کو بھی ساتھ لے چلوں، پھر ہم ڈنر بھی کر لیں گے ساتھ۔ اپنی خواہش کے ساتھ اس کی رائے کا منتظر اس کی طرف دیکھتا حاشر توبہ کے دل کے تار چھڑ گیا۔ وہ فقط سر ہلا کر مسکرا دی۔ خوشی اور چمکتے چہرے کی روشنی حاشر کی آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس کے وجود کو گہری سرشاریت نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں دریائے نیل کے کنارے کھڑے بلند و بالا ہوٹل فور سیزنز کی شاندار عمارت پورے ٹھاٹ سے کھڑی تھی۔ اسی ہوٹل میں وہ لوگ ٹھہرے تھے۔ 7ویں منزل پر ان کے لگژری سویٹس تھے۔ جنت خود ذاتی طور پر کسی اتنے بڑے ہوٹل میں قیام کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اسے بے شمار چہرے، ان گنت لوگوں سے ٹکراؤ پسند نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہوٹلوں کا انتخاب کرتی تھی جہاں کم لوگ اسے ملے، جو جگہ زیادہ مشہور و معروف نہ ہو۔ یہ قاہرہ کا سب سے مشہور ترین ہوٹل تھا جہاں دنیا بھر کے مشہور و معروف، کامیاب اور رئیس لوگ آ کر قیام کرتے تھے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے کے سامنے بڑے ٹیرس پر موجود تھی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ دریائے نیل کے پانی پر چڑھتے سورج کی سنہری شعاؤں کا عکس پڑتا منظر کو کسی خوبصورت خواب کی شکل دے رہا تھا۔ پس منظر میں مختلف پرندوں کی ملی جلی آوازیں عجیب سا ساز پیش کر رہی تھیں۔ کانوں کو بھلا لگتا، دلوں کو سکون دیتا، خوبصورت اور چاشنی بھری آوازیں جو انسان کو کچھ پل کے لیے دنیا کا سارا بوجھ فراموش کرنے پر مجبور کر دے۔ ٹیرس کی مندیر پر بیٹھا کوئل کا جوڑا جو ایک دوسرے سے چھیڑ خانیاں کرتا جنت کو بار بار مسکرانے پر اکسا رہا تھا۔ گہری سانس بھرتے وہ اس منظر کو اپنے اندر اتارنے کی صحیح کرنے لگی۔ دفتن اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر نمبر دیکھا، انجان لیکن مقامی۔ وہ فوراً سمجھ گئی یہ فون کرنے والا کون تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم مس جنت۔ وعلیکم السلام، میں حسام بات کر رہا ہوں۔ معاف کیجیے گا اتنی صبح کال کر رہا ہوں۔ کچھ دیر قبل آنکھ کھولی تو سب سے پہلے آپ کا ای میل دیکھا۔ جان کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ قاہرہ آئی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف بہت ہی کھلا ہوا خوشگوار لہجہ تھا۔ جنت مسکرائی۔ جی، میرے پاس آپ کی ایک امانت تھی، وہی لوٹانے کے لیے آپ کو اطلاع کی ہے۔ امانت؟ کیسی امانت؟ حسام نہ سمجھی سے گویا ہوا۔ خیر،
آپ کہاں ٹھہری ہوئی ہیں؟ آپ مجھے پہلے بتاتی تو میں آپ کے ٹھہرنے کا بہترین انتظام کرتا۔ میں 4 سیزنز میں ٹھہری ہوئی ہوں۔ ارے کمال ہو گیا! آج صبح 11 بجے وہاں میری ایک کاروباری میٹنگ ہے۔ کیا میٹنگ سے پہلے یا بعد میں آپ سے مل سکتا ہوں؟ آج؟ جنت ایک پل کو سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں پھر دوپہر 2 بجے لنچ پر۔ جنت نے خامی بھرتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ اسے ای میل کرتے ہوئے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی جواب بھی آ جائے گا اور اتفاق سے ملاقات بھی طے ہو جائے گی۔ اسے وہ پیپرز دینے ہیں جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ سوچتے ہوئے وہ کمرے کی جانب بڑھی، رخ ڈریسنگ روم کی طرف تھا۔ یہ بھی ایک اتفاق ہی تھا کہ اسے 1 ماہ قبل ہی اس آرٹ گیلری کے کاغذات مل گئے تھے جسے اس نے دوبارہ حسام کے نام کیا تھا، اور تب سے وہ کاغذات اس کے پاس موجود تھے۔ وہ انہیں موقع ملتے ہی حسام کو کوریئر کروانے کا سوچ رہی تھی، لیکن قدرت اسے یہاں خود کھینچ لائی تھی۔ خیر، یہ الگ قصہ تھا۔ اس نے زندگی کے ان پے در پے ہونے والے اتفاقات کو سنجیدہ لینا چھوڑ دیا تھا۔ اسے آج خیموں میں پھر ضروریات کا سامان تقسیم کرنے کے لیے جانا تھا۔ بارش تیزی سے برس رہی تھی اور وہ نومولود ہنوز غازی کے پاس تھا۔ شدید قسم کی جذباتی مانوسیت کا شکار وہ بچہ غازی کی نگاہوں سے اوجھل ہونے پر سہم جاتا اور بری طرح رونے لگتا تھا۔ وہ دونوں 2 دنوں سے اس کے پاس تھا اور ابھی تک بچے کے ورثہ کی کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ غازی خود بھی بچے سے انسیت محسوس کرنے لگا تھا۔ پیمپر سے لے کر فیڈر تک دینے تک یہ ہر کام اسی کے ذمہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی لڑکوں نے اسے اپنے گھر لے جانے کی پیشکش کی تھی، لیکن جانے کیوں غازی کا دل نہیں مانا۔ اس نے بچے کو برساتی کوٹ پہناتے بیلٹ کی مدد سے پیٹ پر باندھا اور خود چھتری لے کر باہر نکل آیا۔ ایک بڑی سی وین سامنے کھڑی تھی جس میں ضروریات کی اشیاء کے پیکٹ موجود تھے۔ وین میں بیٹھنے سے قبل اس نے شیر کو ایک میسج بھیجا جس میں اس نے آج کی مصروفیات کا احوال دیتے اپنے خیریت سے ہونے کی اطلاع کی اور وین میں سوار ہو گیا۔ اس نے شیر کو اس بچے کی تصویر بھی بھیجی تھی۔ وین میں بیٹھتے اس نے اپنی اور بچے کی سیلفی کھینچ کر اپنے ایک ای میل ایڈریس سے دوسرے ای میل ایڈریس پر بھیجی۔ دوسرا ای میل ایڈریس شیر کے پاس ہی لاگ ان تھا۔ وین چل پڑی۔ غازی کی توجہ بچے پر تھی جو کھڑکی کے پار مناظر پر تھی۔ غازی کا دل دکھ سے بھر گیا۔ کاش اس مناظر میں خوبصورت مکان ہوتے، درختوں کی بہتات ہوتی، صاف ستھری سڑکیں، ہسپتال، اسکول اور پارک ہوتے۔ غازی کی نگاہ اس بچے کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ کیا ان معصوم اور خوبصورت آنکھوں نے کبھی خوبصورت مناظر دیکھے ہوں گے؟ کیا اسے معلوم بھی ہوگا کہ دنیا وطن کے پار کتنی خوبصورت ہے؟ زندگی کے رنگ ڈھنگ کیا تھے؟ کیا فلسطین کے بچوں نے کبھی تصور کیا ہوگا باہر کی دنیا کا، رنگوں کا، خوبصورت آوازوں کا؟ لیکن ان کی زندگی تو بارود اور آگ، خون اور موت کی جنگ میں ہی شروع ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ انہی مایوسیوں کی گہری تہہ میں چھپے سوالوں کو پڑھ رہا تھا جب گاڑی اچانک رکی۔ اس وین کو دیکھتے ہی خیموں کے لوگ جوک در جوک وین کے قریب آنے لگے۔ غازی بچے کو لیے باہر آیا اور بذات خود وہاں راشن کے ڈبے تقسیم کرنے لگا۔ سب اسے دعائیں دیتے، تشکر کا اظہار کرتے، اپنا اپنا حصہ لے کر خوش ہوتے وہاں سے ہٹ رہے تھے۔ غازی اپنے اندر ایک سکون اترتا محسوس کرنے لگا، ایک راحت سے وجود میں محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ذرا سی خوشی دیکھنا بھی اس کے لیے کسی ایک جنت سے کم نہ تھا۔ یہی احساس تھا جو اسے باقی دنیا چھوڑ کر یہیں رہ جانے پر اکسا رہا تھا۔ وہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی واپسی کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا اور اب تک یہ بات شیر کو اسے نہ بتائی تھی۔